अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली 31 एपिसोड ऑफ जानान बाय असमा मिर्ज़ा। तो आज की एपिसोड बहुत ही धमाकेदार है। और एक प्यारी सी रीडर पूछ रही थी कि मरवा आप कितने साल की हो गई हैं। तो आज जितनी एपिसोड है उतने ही साल की आपकी मरवा हो चुकी हैं। तो वैसे मैं जो है वो इतनी बड़ी लगती नहीं हूँ, छोटी सी ही हूँ, अपनी हीरोइंस की तरह ही हूँ जिसमें अभी भी बचपना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इतनी बड़ी लगती नहीं, लेकिन मैं 31 इयर्स की हो चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबकी दुआओं का और आप सब ने जो विश किया वो भी मैंने आधे से ज़्यादा विश नहीं देखे। मैं सबका रिप्लाई दूँगी, आज ही दूँगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात, हाँ जी, तो सबको मैं बहुत 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 दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिन्होंने दुआ की उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप लोगों ने जो दुआ की बेबी के लिए, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबकी दुआएं कबूल करे और आप लोगों को भी आसानियाँ और जो हैं वो अच्छे नसीब अता फरमाए। तो तकदीर तो ख़त्म करते हैं, जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड 31, लेट्स स्टार्ट। सारा दिन गुजर गया था, लेकिन अमीर एहरान यूसुफ जई ने महसूस किया कि आज पूरा दिन एमा उससे बोली ही ना थी। वो चुपचाप अपने कमरे में लेटी रही। 3-4 बार इसने आकर एमा को देखा, लेकिन वो सुबह से उलझी थी। इसे जो ख्वाब बताया गया हकीकत लग रहा था। वो हीरा को लेकर भी मशकूक थी। आखिर बहुत से इंतजार के बाद वो 8 तक एमा के कमरे की तरफ आया। हल्की सी दस्तक की तो एमा, जो बिस्तर पर उल्टी लेटी गहरे ख्यालों में डूबी थी, गर्दन पलटाकर दरवाजे को घूरने लगी। एमा बीबी डिनर नहीं करेंगी? वो दस्तक देने के साथ इसे पुकारा तो एमा कुछ देर दरवाजे को घूरती रही, फिर सीधी होती उठ बैठे बिस्तर से निकलती दरवाजे की तरफ बढ़ी। डोर नाब घुमाकर सामने खड़ी फिक्र से बरी हिरा को देखने लगी। डोर नाब घुमाकर दरवाजा खोले, सामने फिक्र से भरी हिरा को देखने लगी। आज अब सुबह से कमरे में है। ख्वाब में गला भाई ने दबाया, लेकिन नाराज अब मुझसे हो गई हैं। ऐसा तो ना करें। वो हीरा की परेशानी पर कुछ देर उसे देखती रही, फिर किसी थके वजूद की तरह उसके सीने जा लगी। अमीर एहरान यूसुफ जई खुद लम्हा भर स्टिल हुआ। वो बिल्कुल बेजान गुड़िया की तरह उसके सीने लगी सांस भर रही थी। मुझे डिनर नहीं करना, अभी मेरा मूड नूडल्स खाने का है। क्या तुम मुझे नूडल्स बना कर दोगी हीरा? थोड़े से लाड करे अमीर साहब की धड़कनें बेतरतीब करते वो रूबरू हुई और बचगाना सी फरमाइश करे हीरा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। बिल्कुल बना दूंगी, ये भी कोई कहने वाली बात है? आप बाहर लाउंज में आकर बैठे, मैं आपके लिए नूडल्स बना कर लाती हूँ। हीरा ने उसे मुस्कुराकर ताकीद की तो एमा ने भी मुस्कुराते सर हिलाया। वो सीधा किचन में गया ताकि नूडल्स बना सके, मगर खुद अमीर एहरान यूसुफ जई को भी इल्म ना था कि काशिफ और सकीना भी अमीर एहरान यूसुफ जई के यहाँ आने के गवाह हैं। तो वो एमा से उसकी तबीयत का पूछ सकते थे। एमा ने दबे पैर किचन के दरवाजे की ओर से अंदर देखा। वो उसकी फरमाइश पर नूडल्स बनाने के लिए पानी रख रहा था। एमा ने बगौर उसके अंदाज देखे, फिर वो पलटकर बाहर सिटिंग एरिया की तरफ चली आई। आपकी तबीयत कैसी है अब बीबी साईं? आपको उठाकर ले जा रहे थे कमरे में। मैंने और काशिफ ने दखल नहीं दिया कि मुनासिब नहीं लगा, पर हमें फिक्र हो रही थी आपकी। एमा कमरे की तरफ बढ़ते बढ़ते ठठक कर रुकी। सकीना की तरफ पलटी। एमा की आंखें गुस्से से हट गईं, बल्कि पूरे जिस्म का लहू सुलगने लगा। क्या वो मीर एहरान यूसुफ जई आया था यहाँ? एमा ने सकीना से राजदारी के संग पूछा तो इस सादा लो ने जल्दी से गर्दन इस बात में हिलाई। एमा के अंदर जैसे आग दहक गई। ठीक हूँ मैं सकीना, जाओ तुम। एमा ने इसे नरमी से कहा और सकीना के जाने की देर थी कि वो भी वापस पीछे ही किचन में दाखिल हुई। बाहर जाएं, मैं बनाकर लाती हूँ नूडल्स। यहाँ हीट लग सकती है आपको एमा बीबी। वो एमा को देखते नरमी और प्यार से बोली तो एमा उसके करीब जा रुकी। वो एकदम से कुछ नहीं कहना चाहती थी। पहले वो इस बात का पता लगवाना चाहती थी कि हिरा ने झूठ क्यों बोला। मुझे तुम्हारे भाई के घर जाना है, मैं डिनर उसके साथ करूंगी आज। मुझे अब मूव ऑन करने के बारे सोचते हुए अमीर एहरान को सीरियस लेना चाहिए। नाश्ता करके नूडल्स नूडल्स खा बनाकर नूडल्स बनाकर तुम भाई को कॉल्स कर दो।
نوڈلز بنا کر تم بھائی کو کال کر دو کہ مجھے لے جائے، تم بھی ہمارے ساتھ آ سکتی ہو۔ ایما کی بات سنے حیران کی حرکت کرتے ہاتھ تھمے۔ حلق میں بھی دباؤ بڑھا۔ وہ ہرگز بھی مذاق کے موڈ میں نہ تھی، یعنی اس لڑکی کو سچ میں شک ہو چکے تھے، جبکہ بیچارہ امیر کیا جانتا کہ شک تو یقین میں بدل چکے ہیں۔ ارے واہ، آپ نے اچھا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں بول دوں گی بھائی کو، لیکن میں آپ دو کے بیچ کباب کی ہڈی نہیں بننا چاہوں گی۔ آپ انجوائے کیجیے گا۔ چلیں اب جائیں، شاباش، مجھے نوڈلز بنانے دیں۔ امیر احران یوسف زئی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایما کیا کرنے والی ہے۔ وہ ان دو کو ہر زاویے سے ایگزامن کرنے والی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہیرا کے ہاتھوں کی بناوٹ سے لے کر اس کے رخسار، سکن ٹون، اس کا خود سے ایکسٹرا لمبا قد، سب بڑی گہرائی سے آبزرو کر رہی تھی۔ پھر وہ ڈرامائی سا مسکرائی اور کچن سے چلی گئی، اور اسے جاتے امیر احران یوسف زئی نے شکر کی سانس تو لی، پر بیچارے کو پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ کچن سے نوڈلز بنا کر وہ بڑے احتیاط سے ٹرے میں رکھے لایا تھا، ہلکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے جیسے واقعی ہیرا ہو۔ ایما صوفے پر ٹانگیں سمٹائے بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آج ایک اور ہی رنگ تھا، تحقیق کا رنگ کہ وہ مسکرائے بھی تو پلکوں کے پیچھے سوالوں کی بارش چھپی تھی۔ یہ لیجیے ایما بی بی، آپ کی فرمائش پوری کر دی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور نرمی سے پیالہ ایما کے سامنے سرکا دیا۔ ایما نے پلکیں جھپکائیں اور چمچ اٹھایا، پھر نوڈلز کو فورک کے ساتھ لپیٹ کر پہلا لقمہ لیا۔ وہ ہری آنکھیں اس کے چہرے سے تمیز کے سنگ ہٹ گئیں۔ کچھ دیر تک بیچ میں خاموشی چھائی رہی، لیکن ایما کی آنکھیں مسلسل ہیرا پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کبھی اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتی، کبھی اس کی اونچائی، کبھی اس کاف کے پیچھے چھپے خفیہ انداز کو محسوس کرتی، کبھی اس کے چہرے پر دکھائی دیتی یہ سبز آنکھیں جو اس نے امیر احران یوسف زئی کے ماسک کے سنگ دیکھی تھی۔ اسے یوں گھورتا دیکھ کر امیر احران یوسف زئی کا دل باقاعدہ لرزنے لگا۔ کیا ہوا، ذائقہ اچھا نہیں ہے؟ اس نے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ جماتے ہیرا بن کر نرمی سے ایما کو دیکھتے سوال کیا۔ ہیرا، تمہارے ہاتھوں کا کمال ہے، لیکن یہ ہاتھ آج کچھ عجیب لگ رہے ہیں۔ ایما نے دھیرے سے چمچ پیالے میں رکھا اور اس کی طرف جھک کر بولی جیسے راز بانٹ رہی ہو۔ عجیب کیا مطلب؟ امیر صاحب کے اندر جیسے دھماکہ ہوا۔ مطلب جیسے یہ ہاتھ کسی مرد کے ہوں، زیادہ سخت، زیادہ مضبوط۔ ایما نے مانی ہز مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولی۔ امیر صاحب کی سانس اوپر نیچے ہوئی۔ ارے واہ ایما بی بی، آپ تو ہر بات میں شک ڈال لیتی ہیں، شاید اس لیے کہ صبح خواب میں بھی سب حقیقت لگ رہا تھا۔ امیر کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، لیکن وہ فوراً کہا لگا بیٹھا۔ ایما نے جواب میں کوئی مسکراہٹ نہ دی، بس کانٹے والا چمچ پھر سے پیالے میں ڈالا۔ ہاں، شاید خواب ہی تھا، لیکن اس کے لہجے کی تھکن، آنکھوں کی گہرائی اور ہونٹوں پر ٹھہری وہ پراسرار مسکراہٹ امیر احران کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ لڑکی بس کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ جانتی ہے، مگر انتظار کر رہی ہے کہ وہ خود اپنے راز میں پھنس جائے۔ اگر یہ آنکھیں یوں ہی گھورتی رہیں تو میرا راز آج ہی کھل جائے گا۔ امیر کا دل بے قابو ہوا۔ تم نے امیر کو بتایا؟ ایما نے نوڈلز تھوڑے سے کھا کر وہ پیالہ سامنے میز پر رکھا تو ہیرا بھی اس کے اٹھتے ہی اٹھی۔ جی بتا دیا، وہ گاڑی بھیج رہے ہیں، خود آپ کے آنے کی تیاری میں لگے ہیں بھائی۔ ہیرا نے بہت مہارت سے معاملہ ہینڈل کیا، تبھی ایما کی آنکھوں میں حفیظ سی آگ بھڑکی۔ ٹھیک ہے، تو میں تیار ہوتی ہوں، کیا تم میری تیار ہونے میں مدد کرو گی؟ میں اس کو بہت اچھی لگنا چاہتی ہوں۔ ایما نے پھر سے جیسے چہرے پر معصومیت توڑی، اور اس تیار کرنے میں کیا ہوگا یہ سوچ کر ہیرا بنے حیران یوسف زئی کا دل سکڑ سا گیا کہ کیوں نہیں ایما بی بی۔ وہ مشکل منمنایا، تبھی ایما اس کا ہاتھ پکڑے مسکراتی کمرے میں لے گئی۔ امیر احران یوسف زئی کا دل ہچکولے کھانے لگا جب کمرے میں پہنچ کر ایما نے اپنے بالوں سے کیچر نکال کر میٹرس پر پھینکا۔ اپنے سلکی بال لہرائے جن کی خوشبو کچھ قدم دور کھڑے امیر احران یوسف زئی کو پاگل اور بے خود کرنے لگی۔ میں جلدی سے شاور لے کر آتی ہوں، پھر ہم ڈریس سلیکٹ کرتے ہیں، تب تک تم میری ہیلز اور میرے لیے کچھ یونیک اسٹڈ نکال دو۔ میں ابھی گئی اور ابھی آئی۔ وہ مسکرا کر چہکی اور آرڈرز دیتی ہوئی واش روم میں گھس گئی، جبکہ امیر نے اپنی پیشانی پر آئی نمی ہاتھ پھیرے رگڑی اور گہری سانس بھرتا حکم کی تعمیل میں لگا۔
अपने भांडे के ना फूटने की दुआ मांगते अमीर साहब तब चौंके जब एमा ने वॉशरूम का डोर खोले इसे पुकारा, हिरा मेरे वार्डरोब में बाथरोब या टॉवल होगा, प्लीज पकड़ा दो मुझे। वो उठा तो एमा अपनी बाजू बाहर निकाले हाँक लगाने के बाद मुंतजिर थी। एहरान ने उसकी गीली नाजुक सी बाजू पर से बमुश्किल नजर हटाई और सीधा वार्डरोब की जानिब लपका। बेचारे की टांगें जिंदगी में पहली बार कांप रही थी। वहां टॉवल भी था और बाथरोब भी। टॉवल में एमा को सोचकर अमीर साहब का दिल बैठा, तभी इसने सेफ साइड सोचते बाथरोब उठाया कि इसमें वो एमा को बासानी देख लेगा। जबकि पलटने से पहले इसने फिर बमुश्किल सांस खींची और इस दरवाजे के बाहर आए गीले महमली हाथ तक रसाई तक बाथरूम को डरते डरते मुहैया किया। एमा ने बाजू के साथ अपना मुंह भी बाहर किया। थैंक यू हीरा, वो मुस्कुराकर कहते ही हाथ अंदर करती दरवाजा बंद कर गई। जबकि इतने ठंडे मौसम में अमीर साहब को शदीद गर्माइश का एहसास हुआ। इसने बेचैन होते एसी चला लिया, जैसे कहीं नमूदार होती हिद्दत को सर्द कर देना चाहता हो। कि लड़की मेरा इम्तिहान ले रही है, या अल्लाह मेरी इज्जत रख लें। बेचारे को ये डर खाए जा रहा था कि अभी पता नहीं इस लड़की के तैयार होने तक वो कितना जब्त आजमाने वाली है। बहरहाल थोड़ी ठंडक बढ़ते ही इसने एसी ऑफ कर दिया कि एमा को ठंड ना लग जाए। एमा शावर लेकर निकली तो इसके नाजुक से वजूद पर बाथरोब था। बाल भीगी लटों की तरह शानों पर बिखरे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती अलमारी के पास आई और सारे ड्रेस खोल कर देखने लगी। हिरा तुम्हारी पसंद अच्छी है तो मेरे लिए ड्रेस चुनो, मैं चाहती हूँ अमीर की नजर न हटे मुझसे। अमीर एहरान यूसुफजई जो हिरा का रूप ओढ़े खड़ा था, लम्हा भर को पत्थर बन गया। उसने जल्दी से नजरें चुराई और आगे आकर कपड़ों पर हाथ रखा। ये वाला ठीक है। उसने सरसरी से इशारा किया, मगर एमा ने वो ड्रेस वापस रख दिया। नहीं, ये सबसे हसीन ड्रेस, गोल्ड और ब्लैक वाला, चलो ये वाला निकालो। अमीर ने दिल पर पत्थर रखकर वो लिबास निकाला। एमा ने मुस्कुराकर वो लिया और फिर वो उन्हें चेंज करने गई। अमीर ने शुक्र का सांस लिया कि अब वो ड्रेसअप होकर ही आएगी। कुछ 5 मिनट गुजरे जब वो अपनी शर्ट के गले पर हाथ रखती बाहर निकली। खुले स्याह प्लाजो के साथ छोटी सी काली ही शर्ट थी जिस पर गोल्डन मोती और गोल्डन धागे का बारीक काम था। ये एक ही ऐसा ड्रेस था जो एमा जरा फैंसी लाई थी कि जरूरत न पड़ जाए। सिर्फ थोड़ी मुश्किल है, तुम बंद कर दोगी हिरा? एमा के पास रुककर रिक्वेस्ट करने पर अमीर का हल खुश्क हो गया। दिल में तूफान, लेकिन कदम जैसे बंद गए। एमा रुख मोड़ कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी शर्ट की जिप आधी खुली थी। एमा की मुलायम गर्दन और पुश्त की नरमियां और नजाकतें झलक रही थी। अमीर ने कांपते हाथों से जिप पकड़कर ऊपर की। अच्छे भले कॉन्फिडेंट मर्द की सांसें इस सिचुएशन में बेतरतीब हो गई। एमा ने पलटकर इसकी आंखों में झांका। लबों पर हल्की मुस्कुराहट और नजरों में मानी हेजी थी। क्या हुआ हिरा, हाथ इतने काम क्यों रहे हैं? तुम्हें भी ठंड लग रही है? वैसे ये रूम इतना ज्यादा ठंडा तो नहीं था जब मैं शावर लेने गई थी। अमीर ने फौरन कदम पीछे खींचे, खुद को संभाला। वो बस आपका ड्रेस थोड़ा तंग था, तभी बंद करते मैं एहतियात बरत रही थी कि आपको हर्ट ना हो जाए एमा बीबी। एमा ने उसके जवाब पर कहकहा मारा और अपनी भीगती लटें शानों पर गिराई। ये बाल भी ना बिल्कुल नहीं संभलते, इनको ड्राई करो और जरा क्लिप लगा दो ताकि मुझे तंग ना करे। वो इसकी शहजादी थी, हुक्म पर हुक्म करती चली जा रही थी और वो भी उसकी कुर्ब की तमन्ना में हर वो चीज़ करता चला जा रहा था। इन गीले बालों को हिरान ने पहले ब्रश किया। उफ, उनकी नमी पर अमीर का दिल नर्म मिट्टी सा होने लगा। फिर इनको ड्राई किया तो उनकी खुशबू और मलाइमत जनाब का एक इम्तिहान बनी। अमीर ने क्लिप हाथ में लिया और बालों को समेटने की कोशिश की, मगर खुशबू और नर्म बालों की सरसराहट ने इसका जब्त तोड़ने की कोशिश की। दिल ने कहा रुक जाओ, छू लो, मगर दिमाग चिल्लाया कि राज खुल जाएगा। इसने जल्दी से एमा के बालों को दो तरफा अंदाज में पकड़ते क्लिप लगाया और हाथ पीछे खींच लिए। एमा ने बाल संवारने के बाद आईने में अपनी झलक देखी और सर खम करके मुस्कुराई। वाहिरा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वो अचानक पलटी और एक कदम करीब आ गई, इतना करीब कि अमीर को अपनी सांसें काबू में रखना मुश्किल हो गया। कि नाजुक हाथ नहीं लगते, बल्कि ये तो बहुत मजबूत और हुनरमंद हैं। जैसे एमा ने इसके हाथ थाम कर शरारत से कहा ही कि वो मुतज़ब्ज़ब हुआ। अमीर का दिल धड़का, पलकें झपकी
اور اس نے فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ ایما بی بی، آپ کو وہ ہیلز اور جیولری نہیں دیکھنی؟ ایما نے سر ہلایا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خود اپنی ایئر رنگز نکالنے لگی مگر پھر جان بوجھ کر ایک ایئر رنگ فرش پر گرا دی۔ اوہ، یہ اٹھا دو نا پلیز۔ امیر نے اس کی یہ حرکت شدت سے دل جگڑتی محسوس کی۔ پھر چاروں ناچار جھکتے ہی وہ لمحہ محسوس کیا جب ایما بھی جھک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ ایک ساتھ ایئر رنگ کو چھونے لگے۔ ایما کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکرائیں اور اس نے نظریں اٹھا کر سیدھی اس کے چہرے پر جمائیں۔ تمہارے بھائی کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے ہیرا؟ ہیرا صاحبہ تو اس سوال پر کومے میں جا چکی تھی۔ رہنے دو، میں خود دیکھ لوں گی جا کر۔ بھلا ہو ایما کہا کہ اس نے مسکرا کر سوال ہی ٹال دیا، ورنہ امیر احران یوسف زئی کی جان پر بنی ہوتی۔ وہ بھی اٹھا۔ ایما نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر سمیٹ کر لیا، پھر وہ ہیرا کی جانب گھومی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی نے گاڑی بیچ دی ہے۔ یہ ہارن ہماری والی گاڑی کا نہیں۔ مجھے بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ ایما نے جو پوچھا اس کا جواب تو بدحواس ہوتے امیر صاحب دینا بھول چکے تھے۔ ایما نے اسے کھویا دیکھے اس کا کندھا ہلایا، تب جناب کو ہوش آئی۔ بہت خوبصورت، بھائی تو باولے ہو جائیں گے۔ ویسے یہ بدلاؤ مجھے بہت پسند آیا کہ آپ خود ان سے ملنے جا رہی ہیں۔ رک بھی سکتی ہیں آپ وہاں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ہیرا نے اس کی تعریف کی اور اختتام تک وہ رازداری سے ایما کو چھیڑ بھی گئی، لیکن امیر احران یوسف زئی ایما کے اندر پکتی کھچڑی سے بالکل بے خبر تھا۔ اگر تم اور تمہارا بھائی امیر ایک نکلے، پھر جو میں تمہاری راتیں عذاب کروں گی اس کے بارے تو مجھے سوچ کر ہی مزہ آ رہا ہے۔ تم نے جھوٹ بولا ہیرا، اگر واقعی میرے شک درست نکلے تو تم تو گئی جہنم میں سیدھی، وہ بھی بنا ٹکٹ۔ ورنہ میں اور دوبارہ کسی مرد پر یقین کروں، اس کا ٹارچر سہنے کی مزید مجھ میں کوئی ایبلٹی نہیں۔ تمہاری خوشبو اگر تمہارے بھائی سے آئی اور آنکھیں بھی ایک سی ہوئی، اور اگر اس کے چہرے ہاتھوں کہیں پر بھی بال نہ ہوئے، تمہارے ہیرا کے نام کی اور تمہارے بھائی کی موت اکٹھی ہوگی۔ ایما نے دل ہی دل میں زہر ہندی سے سوچا، پھر وہ اوپر سے ہیرا کے سامنے یوں شرمیلا سا مسکرائی جیسے اس کی چھیڑنے پر انگ انگ سے لرز اٹھی ہو، اگر رکنا ہوا تو میں تمہیں کال کر کے بتا دوں گی۔ اب انسان ہوں، کیا پتا بہک جاؤں یا تمہارے بھائی کے بہکنے کو روک نہ پاؤں، کیونکہ تم نے ہی بتایا تھا وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ اب ایک میں اس کی پسند، اوپر سے اتنی تیار ہو کر اس کے گھر جاؤں گی تو اسے خوش فہمی تو لاحق ہوگی۔ آفٹر آل ایک حلال اور جائز رشتہ جو ہے اب میرا تمہارے بھائی سے۔ چلو اپنا خیال رکھنا، میں نکلتی ہوں، میرا بیگ دے دو۔ ایما نے اتنی لمبی تقریر جھاڑ کر صدمات بہم پہنچائے جس پر احران نے اسے اس کا بیگ غائب دماغی سے ہی تھمایا، اور پھر وہ اسے باہر تک چھوڑنے بھی آیا۔ احران نے یہاں کے اپنے گھر میں سب انتظامات کروا دیے تھے ڈنر کے۔ سرکان یہاں اس کے ارجنٹ بلانے پر پہنچ رہا تھا، اور جب سرسری سا امیر نے اسے بتایا کہ وہ نکاح کر چکا ہے اور آج اس کی منکوحہ کے ساتھ اس کا ڈنر ہے، گھر تو سرکان نے راستے میں ہونے کے باوجود گھر بھی سجوانے کا کہہ دیا اور ایک کمرہ بھی۔ باقی تجسس وہ امیر صاحب سے مل کر پورے کرتا کہ یہ منکوحہ کیا وہی ان کی رگوں میں دوڑتی محبت ہے یا کوئی اور۔ وہ تو اسی پر خوشی سے پھول چکا تھا کہ اس کے امیر صاحب اب کنوارے نہیں رہے۔ بہرحال ایما کو روانہ کرے وہ بھی واپس کمرے میں پہنچا۔ اسے ایما سے پہلے پہنچنا تھا، اور یہ آج کے امتحان کا ٹریلر کہہ سکتے ہیں۔ جب ٹریلر ایسا ہولناک تھا تو اصل امتحان تو بیچارے کے صبر و حوصلے کی دھجیاں بکھیر دیتا۔ وہ عشاء بھی پڑھ کر آیا تو 8:30 ہونے والے تھے۔ نگہبان واپس پہنچ کر جناب نے ریسیپشنسٹ کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، البتہ وہ ضرور مسکرائی تھی۔ بہرحال وہ جب تک روم میں پہنچا، ڈور کھول کر اندر جھانکا تو وہ نرم سا پرفیوم سپرے خود پر کیے بالکل تیار تھی۔ آہٹ پر پلٹی تو جناب نے اسے دیکھ کر اسمائل پاس کی اور اندر داخل ہوا۔ میں نے 10 بجے کی ریزرویشن کروائی ہے، وہ بھی یہاں سے 5 منٹ کے ڈسٹنس پر ایک نیو ریسٹورنٹ کھلا ہے، 12 تک اوپن رہتا ہے۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی یشما؟ وہ فون ہاتھ میں پکڑے ہی اس کے قریب رکا تو یشما نے فوری نفی کی، بالکل نہیں لگی، بس نیند آ رہی ہے۔ وہ خفیف سا نادم مسکرائی کیونکہ جاسم نے غور کیا وہ واقعی تھکی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا جب جاسم کا فون ولی وہاب سکندر کی کال کے سنگ بلنک ہوا۔ کال آ رہی ہے آپ کی؟ اور ایک بار پھر جاسم اس الارم نما لڑکی پر ہنسا اور فون سکرین آنکھوں کے سامنے کی۔ وہ بھی شرارتی سا مسکرا رہی تھی۔ ہاں، اب تو زندگی بھر اپنے فون کو سائلنٹ سے نہیں اتاروں گا،
بلکہ ٹیون کی جگہ تمہیں ہائر کر لوں گا۔ تم ذرا زندگی بھر میرے فون کی ٹیون بننے کی قیمت بتاؤ، میں اسے سن لوں۔ وہ یشما کو بوکھلانے کے ساتھ مسکرانے پر مجبور کرتا ذرا کمرے سے باہر چلا گیا تاکہ ایزی ہو کر بات کر سکے۔ یشما بھی اس کو پرائیویسی دینے کے پورے حق میں تھی۔ ولی اس وقت لان کے کنارے کھڑا تھا، ہرمل لان میں لگی کرسی پر چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ پورا دن دونوں کا اسی طرح سوچنے اور تڑپنے میں گزر گیا تھا، اور مزید ولی اس آر پار کی اذیت سے نہ خود گزرنا چاہتا تھا نہ ہرمل کو گزارنے کی اس میں ہمت تھی۔ ہاں لالے، کیا تم نے حامی بھرنے کا ارادہ کر لیا؟ جاسم باہر آ کر وہاں لگے کاؤچ پر آ بیٹھے حفیظ سی تپش کے سنگ بولا تو ولی کی آنکھوں میں مزید درد جاگا۔ میں تمہیں چنوں گا۔ اگر ہرمل کو پانے کی قیمت تم سے دستبرداری ہے تو مجھے اپنی محبت کی لاحاصلی قبول ہے جاسم۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لڑکی کے بغیر رہنا تو شاید میرا وجود سیکھ ہی چکا ہے، لیکن میں تمہاری کمی سے بہت جلدی مر سکتا ہوں۔ تم چاہیے ہو، وہ میری محبت ہمیشہ رہے گی۔ پانے نہ پانے کی بات تو میں نے کرنا چھوڑ دی تھی کب سے۔ تم مجھے مت چھوڑنا، مجھے میرا دوست واپس چاہیے، مجھے تلافی کا موقع چاہیے جاسم۔ جاسم کی آنکھیں یہ سب سنے انگارے میں بدل گئی۔ یہ الفاظ جاسم کو اب سننے کو ملے تھے جب ان الفاظ کو سننے کی حسرت اس کے اندر دم توڑ چکی تھی۔ ہرمل نے اسے سنا تبھی وہ اٹھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھے پلٹی اور ولی خواب کو دیکھنے لگی۔ دل میں کچھ چبھا تھا، پر ہرمل نے اس چبھن کی تکلیف اپنے چہرے پر نہ آنے دی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ ولی کی طرف بڑھی۔ میں 20 منٹ تک آ رہا ہوں اپنا فیصلہ سنانے۔ جاسم نے گہرا سانس بھرا اور رابطہ توڑ دیا جبکہ ہرمل کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ جاسم اٹھ کر اندر روم کی جانب آیا، دروازہ کھولا تو وہ ڈریسنگ کے ساتھ لگ کر کھڑی من ہی من میں مسکرا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ سولو میں یہ کام نپٹا کر آتا ہوں، پھر ریلیکسنگ سا ڈنر کرنے چلیں گے، اور ہاں میری لائف ٹائم کے لیے کالر ٹون بننے کی قیمت بھی بتانی ہوگی تمہیں۔ اس کے علاوہ کوئی فضول سوال نہیں کروں گا۔ ملتا ہوں، اس نے مجھے چنا ہے۔ وہ اندر آیا اور جھک کر ٹیبل پر رکھے پیپرز والا انویلپ اٹھایا جبکہ یشما بھی ٹیک چھوڑے جاسم کی طرف بڑھی۔ یہاں پر بہت خوبصورت سا کچن بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں کچھ بنا سکتی ہوں۔ ہم یہی ریزرو ایریا میں بھی ڈنر کر سکتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ میں 2 گھنٹے بھی سو سکتی ہوں۔ وہ کیا ہے کہ 1 گھنٹے سے تو میرا دل نہیں بھرے گا جاسم رگزی۔ وہ آج سچ میں تھوڑی اچھی نیند چاہتی تھی۔ جانے محترمہ کون سے خواب دیکھنے کی تمنائی تھی۔ اب وہ اتنے پیار سے خود کھانا بنانے کی آفر کر رہی تھی، وہ بھی اپنی دنیا میں، تو جاسم کیسے انکار کرتا۔ پھر معاملہ یشما کی نیند کا تھا۔ یہ نیند تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پیاری تھی جو وہ اڑائے رکھتا آیا تھا۔ ڈن، تم 3 گھنٹے بھی سو سکتی ہو۔ آج میں تھوڑا مغرور ہو رہا ہوں تو دی تمہیں یہ عیاشی، آ کر جگا لوں گا تمہیں، آرام سے سو جاؤ۔ وہ اسے خرید گیا۔ اتنی عزت، اتنا پیار بھرا جواب دے کر تو وہ یشما کو مزید اپنا دیوانہ کر کے چلا گیا۔ وہ گیا تو یشما نے اپنے بے قابو ہو کر دھڑکتے دل کو ہاتھ سے ہلائے سنبھالا، پر آج دل کو دھڑکنے کا اصلی ہنر آیا تھا۔ آج سنبھلنے والے حالات نہ تھے۔ جبکہ ہرمل کی آنکھوں میں ولی نے بہت تلاشا کہ کہیں کوئی شکوہ یا شکایت مل جائے، پر وہ لڑکی اب شکوے شکایات سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ہاں، وہ اسے نہ چاہ کر بھی درد دے بیٹھنے پر اداس تھا۔ ایسے نہیں کرو ولی، اگر 100 بار بھی تم میرے اور جاسم میں سے اسے چنو تب بھی تمہاری اور میری اسے دی تکلیف کا حساب پورا نہیں ہوگا۔ میں تو تمہاری ہی ہوں، تم مجھے چنو نہ چنو، یہ لڑکی تو تمہارے سوا کسی کو سوچنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتی۔ میں وعدہ کرتی ہوں اس چناؤ کا ہماری محبت یا مستقبل میں کبھی بنتے رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جاسم بہت مہربان دل کا مالک ہے، تم میرے سامنے صرف سردہ مت ہو۔ میں تمہیں بہت تکلیف دے چکی ہوں ولی، اب تمہیں اپنے لیے درد میں مبتلا دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں تمہاری ہوں، میں صرف تمہاری ہی رہوں گی۔ میرے دل اور اس وجود پر اگر تمہارا حق نہیں تو صرف موت کا حق بچے گا۔ پریشان مت ہو، اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ وہ اس کے ہر لفظ پر سینے کی آخری حد تک جھلسا تھا۔ وہ لڑکی ہرٹ ہوئی ہے لیکن ہرٹ ہونا چھپا رہی تھی، جبکہ ولی نہیں جانتا تھا وہ اس چیز کی کیسے تلافی کرے گا۔ وہ اس کے ہاتھ بھی آزاد کر گئی جیسے اس کے ہاتھوں سے جان نکل گئی ہو۔ ہرمل، تم کیوں اتنی مضبوط بن رہی ہو؟ تمہارے لب مسکراتے ہیں مگر میں جانتا ہوں یہ دل اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس چناؤ نے میری روح چھلنی کی ہے۔
ولی نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ چپ ولی، بس چپ، اپنے اچھے چناؤ کو غارت نہ کرو، کچھ مت بولو، میں تکلیف میں نہیں ہوں۔ ہرمل نے دھیرے سے لرزتا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا۔ اس کے نرم مگر لرزتے لفظ ولی کے دل پر نشتر بن کر لگے۔ میں تمہاری بے بسی سمجھتی ہوں ولی، جانتی ہوں تمہارے کندھوں پر ذمہ داری تھی، جاسم کا حق ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو محبت کے حق کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ تمہارے دل کی دھڑکن کا نام ہرمل ہے، یہ کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن جاسم تمہاری زندگی کا لازمی سکھ ہے، تم اس کے بنا ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے۔ تم زندہ رہے کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی کے ساتھ جاسم کا ساتھ ہونا وجہ تھا۔ اللہ کی مرضی کے بعد جاسم کے ساتھ کا ہونا وجہ تھا۔ اس نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا ولی، یہ چناؤ کر کے پچھتاؤ گے تو نیت کھوٹی ہو جائے گی، اجر چلا جائے گا۔ بے اجر چناؤ کس کام کے ولی؟ ولی کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر ہرمل کی ہتھیلی پر گرا۔ وہ ہلکا سا چونکی اور پھر پلکیں بھیج کر اس کے آنسو کو دیکھتی مسکرائی۔ یہ آنسو میرے نہیں ہمارے ہیں، میں چاہتی ہوں یہ آنسو تمہارے نہیں ہمارے ہیں۔ میں چاہتی ہوں یہ بوجھ تمہارے دل پر نہ رہے۔ تم جاسم کو اس کا حق دے دو، اس سے صلح کی امید نہ رکھو، پر اتنا یقین رکھو وہ مہربان ہے۔ ولی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ ہرمل، کاش میں تمہیں اس دنیا کے سب دکھوں سے بچا سکتا، کاش۔ ہرمل نے آنکھیں بیچ کر اس کے ہاتھوں کے لمس کو اپنی روح کو سکون دیتا محسوس کیا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے رخساروں سے ہٹائے۔ بچا لیا ہے تم نے، دیکھو میں دنیا پوری چھوڑ کر تمہارے پاس آ کر آباد ہو گئی، اب کاش مت کہنا ورنہ روٹھ جاؤں گی۔ وہ اسے مضبوط دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ چناؤ کرنے کے بعد وہ پیچھے مڑ مڑ کر ہرمل کو حسرت سے نہ دیکھے، اور پھر جاسم اور رگزئی کو بھلا ان دو کو الگ کر کے یا تڑپا کر کیا سکھ ملتا۔ وہ تو اپنے سکھ سارے یشما میں پہلے ہی تلاش کرنے میں لگا تھا اور کامیاب بھی تھا۔ جاسم واقعی 20 منٹ تک پہنچ گیا۔ وہ تینوں پھر اسی طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ جاسم نے وہ کوریئر بیگ ان دو کے سامنے کھولا۔ ولی اور ہرمل دونوں کی آنکھوں میں سرخائی کھلی۔ سائن کر دیے، تم بھی کر دو ہرمل، تاکہ کل ہی کورٹ میں یہ پیپرز رجسٹر ہو جائیں۔ جاسم نے کاغذات دستخط کرتے ہرمل کے سامنے رکھے، جس نے ڈر کر ولی کی طرف دیکھا، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا ولی اور جاسم کے بیچ کیا طے پایا ہے۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ تم دو کی کیا بات ہوئی ہے؟ وہ شدید خوف زدہ تھی۔ ساری زندگی وہ ولی کو جاسم کے لیے تڑپتا دیکھنے کی ہمت نہ رکھتی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے چنا اور میں نے تم دو کو، اور تم دو کے ساتھ کو، لیکن ابھی لالے کو مجھے واپس پانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے ہوں گے۔ وہ مخاطب ہرمل سے تھا، پر اس کی نظریں ولی وہاب سکندر پر مرکوز تھیں، جو دھیما سا مسکرایا، لیکن جاسم نہ مسکرا سکا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی تم دو الگ نہیں ہوگے؟ تم دو کبھی بھی الگ ہوئے میں خود کی جان لے لوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جب تک تم دو ایک دوسرے کے پہلے جیسے دوست نہیں بن جاتے، بیچ میں نہیں آؤں گی۔ وہ لڑکی یہ سب بول گئی جو شاید کبھی ہرمل سے وہ دوست سننے کے بارے سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ اصل اور ساری تلافی تو اس دردوں کی سے لڑتی لڑکی نے کر دی تھی۔ جی جناب، تو بہت زیادہ تھکن کے باوجود میں نے جلدی آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ لکھی ہے، تو اس ایپیسوڈ پہ اچھا سا رسپانس ضرور دیجیے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کل کی ایپیسوڈ یہیں سے شروع ہوگی۔ کل کی ایپیسوڈ بہت زیادہ خاص اور اسپیشل بھی ہونے والی ہے، دھماکے بھی ہو سکتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا۔ چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ لوگ بنا چینل کو سبسکرائب کے پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، نہ کوئی تبصرہ دیتے ہیں، نہ کوئی کمنٹ کرتے ہیں، نہ لائک کرتے ہیں۔ یہ کیسا بیہیویئر ہے بھئی آپ لوگوں کا؟ میں کل بھی چیک کر رہی تھی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بنا سبسکرائب کو کر کے جو ہے وہ ناول کو پڑھتے ہیں اور بنا کوئی رسپانس دیے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ چوری چکاری والا کام ہی ہوتا ہے، تو ایسے نہیں کریں۔ اگر آپ کسی کو پڑھ رہے ہیں، کسی کو کچھ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو پلیز اسے صلاح دیا کریں۔ آپ کو ایک چینل سبسکرائب کرنا ہے، ایک لائک کرنا ہے اور ایک کمنٹ کرنا ہے، اور اتنی بڑی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ اتنی ایفرٹس کے ساتھ میں لکھ کر دیتی ہوں، پہنچاتی ہوں۔
تو ملتے ہیں پھر کل 32 ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا. بائے بائے.